मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम जदीद दुनिया के एक बड़े मसले पर बात करने जा रहे हैं, जिस मसले का नाम है पॉपुलिज्म। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में पॉपुलिस्ट लीडर इक़्तिदार में आ चुके हैं। आज का पहला सवाल ये होगा कि पॉपुलिस्ट लीडर और पॉपुलर लीडर में क्या फ़र्क है? देखिए, जमहूरियत जी तो अक्सरियत की पुरानी का नाम है। अगरचे उसमें अक़लियत के जो हकूक़ होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन हुकूमत जो है वो अक्सरियत राय से होती है। तो वही लीडर अक्सरियत हासिल कर पाएगा जो अवाम में पॉपुलर होगा। जी तो पॉपुलर होना तो एक लीडर की खूबी है, तो खामी नहीं है। जी लेकिन जब हम पॉपुलिस्ट कहते हैं तो वो सियासत की एक ख़ास ब्रांड है। जी सियासत की का एक ख़ास रंग है जिसकी कुछ ख़ुसूसियात हैं, और इंसानी तारीख़ में ये कोई नया तजुर्बा नहीं है। हम पिछली सदी में भी बहुत से पॉपुलिस्ट लीडर देख चुके हैं जी और अभी भी पिछले 15 से 20 बरस में जी दुनिया में अमेरिका में ट्रम्प, रशिया में पुतिन, इंडिया में मोदी, वेनेजुएला में चावेज़ जी और यूरोप के बहुत से ममालिक में इसी तरह से हमारे अपने मुल्क में भी ये रुझानात पाए जाते हैं। तो ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है इसने दुनिया को इस लिहाज से ख़तरे से दो चार कर दिया है कि एक तो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, जो मामूल किया जमहूरी अमल है जी वो इससे जेपरडाइज होता है, इससे ख़तरे में पड़ता है। और दूसरे ये कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स इंसानी तजुर्बे में इसका अंजाम जो है वो अलमनाक होता है। क्यों? वो उस वक्त हम बात करेंगे जब हम उसकी ख़ुसूसियात पे बात करेंगे। जी आपने बोला कि ये जमहूरी जो तरीका कार है उसको रोक देने का नाम है या ख़राब कर देता है, तो फिर इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल? डेमोक्रेसी हैज़ मैनी वीकनेसेस। जी जॉन रॉल्स पिछली सदी के एक बहुत बड़े सियासी मुफक्किर थे जिन्होंने जमहूरी तर्ज़ हुकूमत पे उनकी बहुत अहम किताबें, इंसाफ पे और इस तरह से उन्होंने एक तसव्वुर दिया था जिसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, रवादारी का जी अलमिया कह लीजिए, मखमसा कह लीजिए, वो क्या है? हम कहते हैं कि हमें रवादार होना चाहिए, हमें हर चीज़ को तहम्मुल से बर्दाश्त करना चाहिए और दूसरों को जीने का मौका देना चाहिए। जब हम हर चीज़ को के साथ रवादारी से पेश करना चाहते हैं तो गैर रवादारी के साथ क्या करें? उसके साथ भी रवादारी से पेश आए। ये पैराडॉक्स है। ओके सो रवादारी की लिमिट ये है कि गैर रवादारी के साथ रवादारी नहीं हो सकती। ओह उसकी तो मुखालफत करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक हो गया ना? सो आप का जो सवाल था कि क्या ये जमहूरियत की खामी है, जैसे रवादारी में पैराडॉक्स पाया जाता है, जमहूरियत का पैराडॉक्स ये है कि इसमें कोई भी पार्टी या लीडर जो अवाम की अक्सरियत जी की तायीद हासिल कर लेता है, ये जमहूरी निज़ाम की कंपल्शन है कि उसे उस पार्टी को और उस लीडर को हुकूमत करने का हक है। ये आगे चल के पता चलता है कि अवाम की तायीद से, अवाम में मकबूलियत की मदद से
اقتدار میں آنے والے پاپولسٹ لیڈر جی کیا خرابی پیدا کرتے وہ تو اس کی ذمہ دار جمہوریت نہیں ہے، عوام خود ہے جو ایک پاپولسٹ لیڈر کو چنتی ہے یا ایک لیڈر کو پاپولسٹ بناتی ہے. میں اس کو ایسے نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ یہ نا عوام کے جمہوری شعور کی کمزوری کے مسائل ہیں، کیونکہ ابھی ویسے تو ہم جمہوریت کی تاریخ ملانے بیٹھتے ہیں تو 2,500-3 ہزار سال پیچھے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ابھی انسانی معاشرہ جمہوریت کی بیسکس فنڈامنٹلز جو مبادیات ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، اقدار ہیں، ثقافت ہے، ابھی ہم اسے سیکھ رہے ہیں. اور جمہوریت ایک پیچیدہ عمل ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ ایک بٹن دبانے سے جو ہے نا ایک ملک جمہوری ہو جاتا ہے اور ایک بٹن دبانے سے غیر جمہوری ہو جاتا ہے. فکر ایک عمر میں، احساس میں حل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے دماغوں میں دیے جلتے ہیں. جمہوریت ایسی چیز نہیں ہے جسے اوور نائٹ سیکھا جا سکے، ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھتے ہیں، اور اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو مسلسل دور کرنا پڑتا ہے. مین میڈ سسٹم ہے، غلطی سے اور خامیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا. ایمرجنس یا ظہور یا نمودار ہونا پاپولزم کا اور پاپولسٹ لیڈرز کا، یہ جمہوریت میں اس کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ عوام کا سیاسی شعور جو ہے، جمہوری ہم عوام کو ہم سے الگ چیز نہیں ہے، ہم عوام ہیں، ہم عوام کو اپنے سیاسی شعور کو اس سطح پہ لے جانا چاہیے جہاں ہم جمہوریت سے فائدہ اٹھا سکیں، جمہوریت اور پاپولزم میں فرق کر سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ پاپولزم جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ بظاہر تو دیکھیے 3-4 میں عرض کیے دیتا ہوں. جی پلیز. پاپولزم یا پاپولسٹ لیڈر جو ہے جی وہ اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو 2 حصوں میں رکھ کے دیکھتا ہے. جی وی دا پیور، یو دا کرپٹ. جو ہمارے ساتھ ہے وہ پیور ہے، جی بالکل، اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ برا ہے اور کرپٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ پیور کا لفظ آپ کو ہٹلر کی زبان میں بار بار ملے گا، پیور ایرینز. جی رائٹ. ہم حق ہیں، آپ باطل ہیں. جی تو سوسائٹی کو بلیک اینڈ وائٹ میں تقسیم کر جمہوریت دیتے ہیں، جو انکلوسیو ہوتی ہے، جو تمام شہریوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے، کنسلٹیٹیو یعنی مشاورتی اجتماعی فراست سے کام لینے کا نام ہے، کلیکٹیو وزڈم تھرو کنسلٹیٹیو پروسیس، employing collective wisdom of the society through consultative process. That is the essence of democracy. بالکل. یہاں ایسے نہیں ہوتا. جو پاپولسٹ لیڈر ہے وہ اپنی ذات کو تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ I epitomize the will of the people. میری ذات میں میری قوم جو ہے وہ ایک شخص میں جمع ہو گئی ہے. جمہوریت جو ہے وہ اختلاف رائے، ڈائیورسٹی، رنگا رنگی اور اختلاف جو ایک دوسرے سے مختلف ہونے کا حق ہے اس کو تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی لیڈر جو ہے جو جمہوری ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی رائے جو ہے وہ بڑی ہے عوام کی یا اس کے رفقا کی یا اس کی پارٹی کی یا اجتماعی جہاں تک ممکن ہو فراست اس سے. لیکن ایسا لیڈر جو ہے، مثلا میں ایسے ایک جملہ یاد آ گیا کہ وہ ایک کتاب آئی پچھلے دنوں
ایک لمبا انٹرویو ہے ٹرمپ صاحب کا, جی اونلی آئی کین فکس اٹ, only I can fix it. ہاں صرف میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں کہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. ایک جو بہت بڑی پرابلم پیش آتی ہے نا پاپولسٹ پیراڈائم میں, نمونے میں, جی جی اس کو نا ایک اینیمی چاہیے ہوتا ہے, اس کو ہر وقت ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہے, سمجھ لگی مجھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہٹلر نے جوز کے بارے میں, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے دیکھا ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک لفظ دریافت کر لیا. جی اور ایک اور بہت اہم نقطہ, یہ جو پاپولزم ہے نا, یہ بنیادی طور پہ اٹ از اے سیٹ آف نیگیٹیوز, اینٹی پالیٹکس. مثلا یہ اس کی سادہ سی مثال, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. ریاست سیاست کے بغیر اگر چل سکتی ہے تو پھر سیاست کی ضرورت ہی کیا ہے, اور ریاست سیاست کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکے گی اور سروائیو کر سکے گی. لگ بات ہے, بے معنی ہے. اچھا, اینٹی انٹلیکچوئلزم, گو ایز اف انٹلیکچوئلزم جو ہے نا یا دانش ریاست کی دشمن ہے. نہیں, ہمیں تو جو ہے نا, ہم تو جی تھڑے کی بات کریں گے. یہ جیسے میرا ایک عزیز دوست ہے, خدا اسے زندگی دے, وہ بڑا پیارا دوست ہے, لیکن بس اس کی ایک عادت ہے, جیسے ہی کوئی دوست ذرا سی بات کرے, نہیں نہیں آپ پڑھی لکھی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ ان پڑھوں والی بات کر لیجیے. وسیم گوہر بٹ ان کا, فہیم گوہر بٹ ان کا نام ہے. تو وہ اینٹی انٹلیکچوئلزم. اچھا, اینٹی ایلیٹ, خواہشات, لیڈر کی اپنی زندگی, اس کے حامیوں کی زندگی, وہ ایلیٹسٹ, لیکن نعرہ اینٹی ایلیٹ کا. ٹھیک ہے. اینٹی ڈیموکریسی, جمہوریت ہی کے بل پہ اقتدار میں آنا ہے اور جمہوریت ہی کو برا کہنا ہے. اچھا, اینٹی فریڈم. اچھا, پھر ایک اور اہم بات, یہ جو ہر سوسائٹی میں اقلیتی گروہ ہوتے ہیں, جی, کچھ زبان کی بنیاد پہ, کچھ عقیدے کی بنیاد پہ, بالکل, یہ ہمارے معاشرے کی پیورٹی کو, پاکیزگی کو یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں. جیسے وہ ٹرمپ نے وہ میکسیکو والے بچارے, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ایک بڑی اچھی کتاب بائی دا وے آئی, کوئی ڈیڑھ دو برس پہلے. اس کا نام ہے, ٹائٹل تھا کتاب کا کلر ان دا کریملن, پوٹن کے بارے میں. انفارچونیٹلی مجھے رائٹر کا نام یاد نہیں آ رہا, ایس سے شروع ہوتا تھا, 7 ہے یا کیا ہے, بہرحال کلر ان دا کریملن کتاب کا نام ہے. پورا جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل پروفائل ہے جناب پوٹن صاحب کا, جنہوں نے فروری سے یوکرین کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی. جی, انڈیا میں 18 سے 20 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں. جی, اور مودی صاحب پاپولسٹ ہیں. تو جو پاپولسٹ لیڈر ہے اسے ہمیشہ ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک بحران چاہیے ہوتا ہے. اب یہ اہم بات, زندگی جو ہے وہ معمولات کے دائرے میں آگے بڑھتی ہے. جی, A good society is which doesn't give you many news, کیونکہ نیوز ہمیشہ کسی بری بات کے بارے میں ہوتی ہے, اور موسٹلی if not always, موسٹلی unusual. سب سے اچھا ملک وہ ہے جس کے بارے میں سب سے کم خبریں آئیں. لیکن جو پاپولسٹ لیڈر ہے اس کا المیہ ہے کہ چونکہ اس نے خود کو اتنے اینٹی پہلوؤں سے, اتنے انٹائی زاویوں سے, اتنے نیگیٹیوز میں پیش کر رکھا ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا.
اگر وہ صلح کرتا ہے تو اس تو کی وہ اپنی ساکھ کمزور کرے گا، اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھتا ہے. تو اسے ایک پرپیکچول اسٹیٹ آف کرائسس چاہیے، اسے ایک مستقل بحران چاہیے. وہ چیزوں کو نارمل ہونے نہیں دے گا اس لیے کہ اس سے اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. پھر وہ کرتا کیا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اینٹی ڈیموکریسی، آنا ڈیموکریسی کے ذریعے ہی ہے. جی بالکل. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہ یہ ایک ایسا لیڈر ہے who can violate any norm، جو کسی بھی اصول قدر زاویے اصول قدر یا اقدار یعنی ویلیوز یا نارم یا ٹریڈیشن اس کو وائلیٹ کر سکتا ہے. یہ ابو ہے، یہ عام انسانوں کے جو اصول اپلائی ہوتے ہیں یہ اس سے اوپر ہے. جی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جی بہت بولڈ ہے، یہ جو کہے گا بس وہی ہوگا. جیسے آج میں نے ایک صاحب کا بیان پڑھا، جی. اور وہ صاحب جو ہے وہ میرے علم کے مطابق کم از کم 45 برس سے سیاست کر رہے ہیں. جی. اور وہ 12 کروڑ کے ایک صوبہ ہے پنجاب پاکستان میں، وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے. جی ٹھیک ہے. انہوں نے آج ایک بیان دیا، اس کا میں جب آخری لائن پڑھی تو میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا. اس کا میں تو وہی کروں گا جو عمران خان کہے گا. صاحب 45 برس میں آپ نے جو وزڈم جمع کی ہے کبھی اس کو بھی اپلائی کر لیں، تھوڑی سی ہی لیکن جتنی ہے. سبمیشن ٹو ون پرسن، یہ ایک اس میں اور پہلو ہے بہت ہی جو حیران کن ہے. پاپولسٹ لیڈر بدتمیز ہوتا ہے، بیڈ مینرز، جسے ہم عام دنیا میں کہتے ہیں نا کہ شائستگی، خواتین کے ساتھ آپ نے ایسے پیش آنا ہے، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ نے ایسے پیش آنا ہے، آپ صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے ایسے بات کرنی ہے. یہ سارے اصولوں کو وائلیٹ کرتا ہے. اور وہ بیڈ بوائے بن کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو مینرز سے اوپر ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ CNN والے اس کو نکال دینا ہے کمرے سے، ٹرمپ صاحب کا، یا وہ چھوٹی سی بچی ہے جو انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے. جی جی. آپ نے دیکھا کہ اس کا دونوں نے یک وقت مذاق اڑایا، پیوٹن نے بھی اور ٹرمپ نے بھی. حالانکہ وہ بچی جو ہے وہ فیوچرسٹک اپروچ رکھتی ہے اور وہ مذاق نہیں ہے بالکل جو وہ کہہ رہی ہے انوائرمنٹ کے بارے میں، جس طرح سے وہ سیریس ہے. دیٹ ول گو اے لانگ وے ٹو میک اوور ورلڈ سینسٹیو ٹو ایکولوجیکل کوسچنس، انوائرمنٹل کوسچنس. لیکن وہ دونوں جو ہے اچھا، ایک جو اس میں بڑی گڑبڑ تھی کہ جو پاپولسٹ لیڈر، جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بھی، جی بالکل آئی نو، ہمارے ملک کا تو خیر المیہ پاپولزم ہے اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 75 برس سے. ہم ہمیشہ سے امپریس ہو جاتے ہیں عجیب طور پہ. لہٰذا کسی ایک کا نام لیتے ہوئے میں ذرا تھوڑا اس لیے امبیرس ہوتا ہوں کہ وی ہیو سین پاپولسٹ لیڈرز ان سکسیشن، ون آفٹر another. تو وہ یہ جو ہے نا کہ وہ کسی بھی وقت کو بھی فیصلہ کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کی عقل ہے نا، دیکھیں نا اس نے کیسا یو ٹرن لیا. یہ جو یو ٹرن ہے نا، یہ بذات خود پاپولزم کا ایک نشان ہے. ہٹلر کا جب چاہے تو رشیا کے ساتھ معاہدہ کر لے، ربنٹراپ مولوٹوف 1939، جب چاہے 1941 رشیا پہ حملہ کر دے، جب چاہے جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ کارگل چھیڑ لے، ایز پر کنوینئنس، ایز پر پرسنل کنوینئنس. لیکن اس میں وہ خیال یہ کرتا ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، عوام کے جو پہلے سے موجود تعصبات ہیں ان کو ری انفورس کرنا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ پاپولسٹ لیڈر کا واحد مقصد اپنا اقتدار ہوتا ہے
حتمی تجزیے میں وہ قوم کے حق میں مفید فیصلے کرنے سے قاصر رہتا ہے. عوام کے، ملک کے مفاد میں، معیشت کے مفاد میں جو فیصلے ہیں وہ جمہوری عمل کے ذریعے سامنے آ سکتے ہیں. تو اگر مقصد صرف اپنا اقتدار ہو تو آپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ناگزیر طور پہ جو فرد واحد کی سوچ میں کمزوریاں ناگزیر طور پہ ہوتی ہیں، ہر انسان کی اپنی لیمٹس ہیں. بالکل. اسی لیے تو ہم نے کہا کہ بھی کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی فراست سے کام لینا چاہیے. تو وہ بالآخر جو ہے وہ مئی 1945 کے برلن میں لے جاتا ہے. وہ اگست 1945 کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں لے جاتا ہے. وہ پاپولسٹ لیڈر جو ہے قوموں کو آگے نہیں لے کے جاتا ہے، وہ نفرتیں پھیلاتا ہے اور پیچھے لے جاتا ہے. بالکل. اچھا، میں نے بہت کچھ زیادہ سمجھا دیا. میں نے کچھ پہلو یہ سوچ کے چھوڑ دیے کہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہم کوئی اٹیک کر رہے ہیں ہم کسی کے اوپر. ٹھیک ہے، کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک نسبتاً بااصول سیاستدان کے مقابلے میں ایک پاپولسٹ لیڈر آ جائے تو پھر وہ جو بااصول پولیٹیشین ہے وہ کیا کرے؟ یہ تھوڑا بہتر جو اس سے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسے اپنے راستے پہ قائم رہنا چاہیے. الٹیمیٹلی ہیومن جو انسانی جو فراست ہے، انسانوں کا اپنے مفاد کا جو شعور ہے، مفاد کو بری چیز نہیں ہے، اور جو انسانوں کا اپنی ڈگنیٹی کا جو شعور ہے وہ غالب آئے گا. پاپولزم کچھ دیر کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے، یہ لانگ ٹرم میں اس کا جو ناکامی ہے وہ ناگزیر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی پروگریس نہیں ہوتی، یا پھر یہ پروگریس نہیں ہوتی. اس میں خامیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس میں بلٹ ہیں، جو اس کی تعمیر میں ہے، جو اس کی بنیاد میں ہے. ٹھیک. سو یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ آپ بہت سے بارودی سرنگیں جو ہے وہ بنیاد میں رکھ کے اس پہ ایک بلڈنگ کھڑی کریں اور پھر آپ ناگزیر ہے. ٹھیک ہے، آئی گیٹ اٹ. ٹھیک ہے سر، ہم عرب اسپرنگ جیسی جو تحریکیں ہیں ان کو ہم پاپولسٹ موومنٹس کہہ سکتے ہیں؟ عوام کی جو ایسپریشنز تھیں، امنگیں تھیں، ان کا ایک اظہار تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک مربوط پولیٹیکل فریم ورک نہیں تھا اور سیاسی تنظیم موجود نہیں تھی اور آئیڈینٹیفیبل پولیٹیکل لیڈرشپ موجود نہیں تھی، ود دی اونلی ایکسیپشن آف ایجپٹ پرہیپس. اور وہ جو اخوان المسلمین کے رہنما تھے ان کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا، وہاں ملٹری گورنمنٹ آ گئی اور ہم نے اس کے نتیجے میں دیکھا کہ سیریا، لیبیا، یمن، عراق، یہ بہت خرابیاں اس میں پیدا ہوئی ہیں. لیکن بنیادی مسئلہ وہی تھا جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے عوام کا پختہ سیاسی شعور بہت ضروری ہے. بالکل. تو وہ اس میں لیک کرتا تھا. ٹھیک ہے سر، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈیموگوگ کی، ٹھیک ہے، یہ اصطلاح اور پھر پاپولسٹ لیڈر کی اصطلاح، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہیں یا مختلف ہیں؟ ہاں، وہ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں خطیب شعلہ بیان، جو انگارے اگلتا ہو. جو پاپولسٹ ہوتا ہے وہ ڈیماگوگ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا جملہ بولنا، بار بار دہرانا، عوام کے جذبات کو انسائٹ کرنا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیماگوگ جو ہے وہ پاپولسٹ بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے کہ ہر پاپولسٹ جو ہے وہ ڈیماگوگ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن ہر ڈیماگوگ جو ہے وہ پاپولسٹ لیڈر نہیں ہوتا. بہت سے زبردست خطیب، زبردست ڈیماگوگ جو ہے وہ پاپولسٹ نہیں تھے. مثلا مارٹن لوتھر کنگ عوام کے جو جذبات تھے وہ بالکل مٹھی میں لے لیتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا
کہ وہ پاپولسٹ ہے. اچھا, اگر آپ میرے لیے اور آڈینس کے لیے ایک دفعہ ڈیموگوگ کی جو یہ جو ٹرم ہے اس کو بھی ایکسپلین کر دیں تھوڑا. وہ مقرر جو عوام کے جذبات سے گرفت رکھتا ہو, جس کی خطابت میں اتنی قوت ہو, اتنی تاثیر ہو کہ وہ عوام کو میسمرائز کر لے, عوام کی جو اپنی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں انہیں اپنے قابو میں کر لے. جنرلی نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیماگوگ جو ہے وہ پاپولسٹ بھی ہو. ٹھیک ہے, اور نیگیٹو بھی ہو. یہ میری رائے ہے, میری رائے غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ اگر ہم اب عوامی سطح پہ بات کریں تو کوئی عوام جو ہے وہ یہ کیسے سمجھے کہ یہ جو سامنے لیڈر ہے یا جسے ہم سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے. ایک تو وہ کیسے اس کی نشاندہی کرے, کیسے اسے ریکگنائز کرے, پھر دوسرا سوال یہ کہ وہ اس سے بچے کیسے. وہ تو میں نے تو آپ کو اس کی اتنی نشانیاں بتا دیں کہ کیا وہ جو دستور کا دائرہ ہے, جمہوریت کے لیے تحدیدات ہیں, کیا وہ اپنے مخالفین کا احترام کرتا ہے, کیا وہ پوری قوم جو ہے اس کو ایک اکائی سمجھتا ہے, یا وہ اس نے جو ہے وہ ایک خود ساختہ دیوار کھڑی کر رکھی ہے کہ دیوار کے صرف جو میرے ساتھ ہیں وہ پاک اور پیور ہیں اور جو ادھر ہے وہ مسئلہ ہے. یا یہ کہ وہ سوسائٹی کو لانگ ٹرم بیسس پہ اس کی تعمیر کا کوئی پروگرام رکھتا ہے یا محض نعروں پہ رکھتا ہے. دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ عین ممکن ہے کہ ایک پاپولسٹ جو گورنمنٹ ہے یا لیڈر ہے وہ کچھ عرصے کے لیے زبردست کامیابیاں حاصل کرے, لیکن انیویٹیبلی ناگزیر طور پر اسے اس لیے جو ہے وہ ناکام ہونا ہوتا ہے کہ وہ جس سسٹم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ سسٹم ڈیوریبل نہیں ہے. سو آپ 1933 سے 1936 تک کا 37 تک کا جرمنی دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ انہی برسوں کا جاپان دیکھیں, آپ جو ہے وہ اگر آپ کمپیریزن ہی کرنے بیٹھ جائیں تو 1917 کا رشیا اور 1953 کے رشیا میں زمین آسمان کا فرق تھا, لیکن بالآخر کولیپس اس لیے کہ پاپولزم نعرہ پالیسی کا متبادل نہیں ہوتا, اور جو عوام کی اجتماعی فراست ہے اس کا متبادل فرد واحد کی مفروضہ ذہانت نہیں ہو سکتی. بیوٹیفل. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ڈیموکریسی کے مسائل یا بگز سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو اندھا دھند طریقے سے اس کی بات نہ مانے, ہر چیز اس کی صحیح نہیں ہے, آپ اسے کرٹیکلی آبزرو کریں اور دیکھیں, ایشو بائی ایشو دیکھنا چاہیے. کسی بھی لیڈر کی جو اندھی اطاعت ہے بالکل وہ غیر جمہوری رویہ ہے, اور وہ آپ کو پھر لے کے جائے گی, وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, قوم کو نقصان. بالکل ٹھیک ہے جی. تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اپنا خیال رکھیں.